स्नैप शॉट। हम अहले ज़ाविया की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे। ज़िंदगी के अतवार भी अजीब व गरीब हैं। इसमें नशेब व फराज, तारीकी, रोशनी, जुल्मत, नूर के मज़ाहिर आते ही रहते हैं। लेकिन हमारे बाबे एक बात से बतौर ख़ास मना फरमाते हैं कि अगर कभी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपको दोज़ख में जाने का इत्तफ़ाक हो तो वहाँ से जल्दी फ़रार इख्तियार कर लें। अगर मशरिक़ का दरवाज़ा खुला है तो इसकी तरफ मुंह करके निकल जाएं। पश्चिम का, पूरब का, जिधर से भी आप आसानी के साथ निकल सके वहाँ से निकल जाएं और हरगिज़ रुके नहीं। ज़िंदगी में ऐसे मकाम आ जाते हैं आदमी फंस जाता है। लेकिन बाबे कहते हैं, हमारा मुशाहिदा है और हमारा तजर्बा है कि जब भी आदमी दोज़ख में जाता है, इसमें फंसता है, तो वो बजाय वहाँ से भागने के दोज़ख के अंदर दोज़ख के फ़ोटो खींचने लगता है। वो स्नैपशॉट लेने लग जाता है और इसकी तफसीलात इकट्ठी करने लग जाता है। और फिर जब जाके खुशकिस्मती से इसको मौका नसीब होता है तो फिर वो वहाँ से निकलता है, वरना वो दोज़ख और जहन्नुम की तस्वीरें ही उतारता रहता है। और आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसने ये काम ना किया हो। तो हम बड़े हैरान होते हैं इनकी इस बात पर, और वो फरमाते हैं कि ये स्नैपशॉट लेने के बाद वो बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ इन तस्वीरों को रंगीन ब्रोमाइड की सूरत में कागज़ पर उतारता है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो तैयार करवाता है और इनकी एल्बम तैयार करके ज़िंदगी भर अपने साथ उठाए उठाए फिरता है। अब ये बात बड़ी अजीब व गरीब सी लगती है, लेकिन जब वो इस बात को खोलते हैं तो फिर पता चलता है कि बात वाकई हकीकत है। और वो आला दर्जे की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद हमेशा आपकी खिदमत में वो फ़ोटो पेश करता रहता है जो दुख और तकलीफ़ के ज़माने में एक लम्हे के लिए चाहे आया हो। इसलिए वो कहता है कि मेरे एल्बम को देखें, मैंने कैसी मुश्किल वक्त गुजारा है। हम सारे तकरीबन इसी तरह से करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो बताते हैं कि जब पाकिस्तान बना और मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ अकेला था, मेरे घर के लोग साथ नहीं आ सके। हम बुलंद शहर के रहने वाले थे। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया था और फर्स्ट डिवीज़न में किया था और लायक लड़का था। यहाँ आकर मैं लाहौर में नहर किनारे, ये जो नहर हमारी लाहौर के बीच चलती है, खड़ा था और बेखैर व मददगार ये सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मेरी ज़िंदगी किस तरह से यहाँ पर बसर हो रही है। इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि मुझे एक शख्स मिल गया। इसने कहा, मेरे बेटे को तालीम दो, तुमको मैं 100 रुपया महीना या 50 रुपया महीना दिया करूँगा। चुनांचे कहने लगा, मैं बड़ी मुश्किल में, तंगहाली में, एक छोटी सी कोठड़ी में इनके बच्चों को पढ़ाता रहा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें मुझे मैसर आईं, लेकिन वो बहुत बुरे दिन थे और मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ था और मैं बड़ा दुखी आदमी था। और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि वो खुराक जिसका मैं आदी था वो मुझे यहाँ नहीं मिलती थी, यहाँ की कुछ और ही तरह की थी। तो कहने लगा, इसके बाद मैंने CSS का इम्तिहान दे दिया, जो पहला इम्तिहान हुआ था। तो इसमें मैं आ गया। तो फिर मैंने यहाँ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेकर मैं यहाँ पर मुल्तान में AC लग गया, तो वहाँ पर ज़िंदगी के दिन गुजारता रहा। इसके बाद मेरी सरगोदा तब्दीली हो गई तो फिर मैं थोड़ी देर बाद शेखुपुरा का DC लग गया। शेखुपुरा का DC लगने के बाद मेरी खिदमात जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में चला गया। इकनॉमिक्स का कोई अच्छा बंदा था, वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद 4-5 साल की सर्विस के बाद मेरे सूबे पंजाब ने मुझे फिर मांगा और मैं यहाँ आ गया। खैर, वो एक ज़माने में लाहौर के कमिश्नर भी रहे, लेकिन वो कहते हैं मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ। ये मेरे एल्बम देखें, मैं जिस कसम पुसरी की हालत में यहाँ वक्त गुजारता रहा हूँ, ये बड़ा दर्दनाक और तकलीफ़ दे वक्त था और अल्लाह किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए। इसके बाद वो यहाँ से विलायत चले गए। विलायत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन्होंने UNO में की। इसके बाद इन्होंने वर्ल्ड बैंक में हमारी नुमाइंदगी की या इन्होंने खुद सर्विस कर ली, वहाँ रहे, वहाँ से रिटायर हुए। फिर इनकी एक आला दर्जे के घर में कोठी यहाँ भी थी, कराची में भी थी। लेकिन जब भी इनसे मुलाकात होती है वो अपने दुख का ही जिक्र करते हैं और वो कहते हैं, बहुत तकलीफ दे वक्त मैंने गुजारा। उनसे मैंने कहा, इतना दुखी वक्त क्या था? कहने लगा, जिस घर में मैं रहता था वहाँ पर हर तीसरे रोज़ टिंडे पकते थे और मुझे टिंडे अच्छे नहीं लगते। तो मेरी ज़िंदगी का दुख सबसे बड़ा ये है कि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ टिंडे खाने पड़े। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं कमिश्नर भी रहा लाहौर का, लेकिन मुझे इन टिंडों का दुख नहीं भूलता। अगर इन्होंने थोड़ा सा वक्त जहन्नुम में गुजारा था तो इसके पास इसके फ़ोटोग्राफ बहुत थे। आपको अक्सर आदमी मिलते होंगे जो हर वक्त ज़िंदगी में अपने इन दुखों की बात करते रहते हैं, जो थोड़े अरसे के लिए आए और फिर गुजर गए और अब वो अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक हैं।
انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ نے مجھ پر کیسے اچھے دن لائے اور میں کس خوش بختی کے ساتھ اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بھاجی آپ کو کچھ نہیں پتہ، ہم نے بڑے بڑے دکھ برداشت کیے ہیں، بڑے مشکل راستوں سے گزرے ہیں۔ میں سمجھا سکا ہوں نا اپنا مطلب، سمجھ گئے آپ؟ ایک ہماری خاتون مجھے ابھی تھوڑے دن ہوئے ملی کہ وہ بیچاری کہہ رہی تھی بھائی جان میں بھی فیروز پور کی رہنے والی ہوں اور میں ٹینکا والی بستی میں تھی۔ میں نے کہا اچھا، وہاں تو ہمارے اچھے خاصے مسلمانوں کے گھر تھے۔ کہنے لگی میں چھوٹی سی تھی، میرے والد فوت ہو گئے، میرے والد گارڈ تھے، وہ میری چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 میرے بھائی تھے، ایک اوپر کا ایک نیچے، میں درمیان میں تھی۔ میری والدہ نے بڑے دکھ سہے ہیں اور بہت مشکلات میں وقت گزارا ہے اور ہم نے بہت تکلیف دہ دن دیکھے ہیں۔ جب میں ان کو یاد کرتی ہوں تو روتی رہتی ہوں ہر وقت۔ تو میں نے کہا اب کیسی ہو؟ کہنے لگی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، جو بھی وقت گزر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنے تکلیف دہ حالات سے گزرنا اور گزر کر یہاں پہنچنا یہ ایک ایسا تکلیف دہ عمل ہے کہ اس میں لوگ آسانی کے ساتھ دور تک چل نہیں سکتے۔ میں نے کہا بی بی اب آپ کہاں ہوتی ہیں؟ کہنے لگی میں وہاں ہوں چکلالہ میں۔ تو میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگی میرے خاوند بریگیڈیئر ہیں اور 3 میرے بچے ہیں، ایک نے سی اے کیا ہے، وہ یہاں لگ گیا تھا ایک فارن فرم میں، پھر وہ اس کو امریکہ لے گئے، وہ وہاں پر ہوتا ہے، اور جو چھوٹا ہے وہ پروفیسر ہے وہاں پر راولپنڈی میں، اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ کمپیوٹر کا کچھ کر کے چلا گیا ہے باہر۔ تو بھائی جان ہم نے بڑے دکھی دن دیکھے ہیں، ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں اور ہمارے اوپر بہت تکلیف دہ وقت گزرا ہے، اور بچپن جو تھا میرا اور جوانی وہ ایسی مشکلات میں گزری تو سارا دکھ کا اظہار کرتی۔ تو میں نے کہا بی بی اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی آپ کو کوٹھی بنگلہ ملا ہوگا، کار ہوتی ہے آپ کی بڑی سیاہ رنگ کی، جس کے اوپر ایک سٹار لگا ہوتا ہے۔ کہنے لگی آئی تو اس میں ہوں، وہ باہر کھڑی ہے، لیکن دکھ بڑا ہے جناب، ہم بہت مظلوم ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں میں نے سنی تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی کوئی اپنا دکھ یاد کرنا چاہیے، میں تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تو مجھے بھی ایسے دکھ اکٹھے کرنے چاہیے، مجھے بھی کچھ دکھ کے جہنم کے فوٹو کھینچ کر اپنی البم تیار کرنی چاہیے تھی، تاکہ میں بھی بچوں کو بتا سکوں بیٹا تم کو نہیں پتا ہم نے بڑی مشکل میں وقت گزارا ہے۔ مجھے خیال آیا تھوڑا سا اس بات پر، میری بیوی نے برا مانا۔ ایک زمانے میں ایک پرچہ رسالہ نکالتا تھا، ماہنامہ، بڑا خوبصورت رنگین، داستان گو اس کا نام تھا۔ تو ہماری مالی حالت درمیانی تھی، لیکن اس پرچے کو نکالنا میں اپنا فرض سمجھتا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو بہت پسند آیا تھا۔ تو اتنے پیسے نہیں تھے، تو میں ایک دفعہ اس کا کاغذ خریدنے کے لیے گیا، یہاں ایک گنپت روڈ ہے، وہاں پر کاغذ کی مارکیٹ ہے، وہاں کا کاغذ خریدنے گیا تو کاغذ کا ایک رم خریدا، تو میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں اس کاغذ کے رم کو کسی تانگے میں، کسی رکشہ میں یا کسی ریڑھی میں رکھ کے لے آؤں۔ تو میں نے کاغذ کا رم لیا اور اس کو دوہرا کیا اور کندھے پر رکھ لیا۔ بائیسیکل میں چلاتا تھا، بڑی اچھی بائیسیکل تھی میری پاس، تو میں سائیکل پر سوار ہو گیا اور جب چلا تو انارکلی میں اس وقت بھی خاصا رش ہوتا تھا، تانگے آ رہے ہیں، ریڑے آ رہے ہیں، سائیکلیں اور جو بھی کچھ اس زمانے کی ٹریفک تھی وہ چل رہی تھی۔ تو کرنا خدا کا کیا ہوا کہ وہ کاغذ کا رم جو ہے، اس کے جو بیٹن لگا ہوتا ہے اوپر کا مضبوط خاکی کاغذ، وہ پھٹ گیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے چھرر کر کے 500 کاغذ جو تھے وہ ساری انارکلی میں پھیل گئے، اور ادھر سے آنے والے جو تانگے تھے، اس کے پہیے ظاہر ہے گیلے ہوتے ہیں، ایک کاغذ لپیٹ کر چرر، اور میں دیوانوں کی طرح بھاگ کر کہتا ذرا تانگا روکو، ایک کاغذ وہ لے گیا، ایک کاغذ وہ لے گیا، تو پھر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نیچے بیٹھ گیا اور کاغذ اکٹھے کرنے لگا کہ جتنے بھی بچ جائیں اتنے ہی غنیمت تھے۔ آہستہ آہستہ جتنے بھی کاغذ بچ سکے، کچھ 300 350 ان کو میں نے اکٹھا کیا، لپیٹا۔ کسی شخص نے مجھے وہاں ایک چھوٹا سا ستلی کا ٹوٹا دیا، وہ میں نے باندھا اور باندھ کر پھر اسے کندھے پر رکھ کے چلا۔ تو پھر مجھے اپنی زندگی کے اوپر اور اس حالت کے اوپر اور حتیٰ کہ عزت کے اوپر اور ذلت کے اوپر، اور جو سب لوگ تماشا دیکھتے رہے تھے اور میں جھک کے وہاں سے کاغذ اکٹھے کر رہا تھا، بڑی شرمندگی کا بھی احساس ہوا اور ندامت تو تھی ہی، ساتھ نقصان کا بھی دکھ تھا۔ جب یہ اکٹھے کر کے میں گھر آیا رونی صورت بنا کے، تو میں نے یہ سارا واقعہ اپنی بیوی سے بیان کیا۔ اس نے بھی مجھے تسلی دی، لیکن وہ بھی میرے ساتھ اس غم میں شامل ہو گئی۔ یہ واقعہ گزر گیا، کئی سال بیت گئے، تو میں نے بھی اپنا ایک البم تیار کر لیا۔ دکھوں کے البم ساروں کے پاس ہوتے ہیں، تو میں نے بھی اس البم میں یہ واقعہ جو چھوٹا سا تھا اور اگرچہ اتنا اہم نہیں رہا تھا کہ شامل کیا جائے، تو میرے بچے اسے پڑھنے لگے۔ جب میرا پہلا بیٹا 8ویں 9ویں میں پہنچا تو میں نے اس سے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے کس مشکل سے وقت گزارا ہے،
میں نے اور تمہاری ماں نے کتنی محنت کی ہے اور کن دکھوں اور کن مشکل راہوں سے گزرے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنا کاغذ خریدنے گیا اور میں اسے انارکلی میں کندھے پر رکھ کے، اور میرا بیٹا حیرانی سے دیکھ رہا ہے کہ بیچارہ ابو کندھے پر رکھ کے یوں بائیسیکل چلاتا ہوا گزرا، اور میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کے دل پر بڑا عجیب سا اثر ظاہر ہوا ہوگا، تکلیف وغیرہ، لیکن میں اس کی نظروں میں ایک ہیرو بن گیا، اور میں خود بھی اپنے آپ کو ایک ہیرو سمجھتا گیا کہ دیکھو کن مشکلات اور حالات اور کیسے تکلیف دہ اوقات سے گزرا ہوں۔ پھر میرا دوسرا بچہ، اس کو بھی میں نے یہ بات سنانی شروع کی، اور جہاں جہاں میں بیٹھتا تھا اپنا یہ البم کھول کے اس میں سے یہ رنگین تصویر نکال کے سب کو اور پوری تفصیل کے ساتھ سناتا تھا۔ اس طرح بہت سارے سال گزر گئے تو ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، ظاہر ہے وہ بھی بابا جی کے انفلوئنس میں آ گئی تھی، یہ نہایت گھٹیا بات ہے جو آپ کرتے ہیں اور جس کے ساتھ میں بھی شامل ہوں۔ کیا ہوا اگر ایک چھوٹا سا ذرا تکلیف دہ وقت آیا اور تم نے اس کو اتنا پھیلا کر کے اس کو پورا وہ جو کیا ہوتی ہے پینوراما اسکرین کے اوپر سنانا شروع کر دیا؟ اس کو بند ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا تو پھر میرے پاس تو یہ جو البم ہے، جس دکھ کی کیفیات میں نے بیان کی ہیں، یہ تو چلنی چاہیے، کیونکہ ہر شریف آدمی کے پاس اپنی البم ہوتی ہے، اور وہ دکھ کے جو انہوں نے فوٹو کھینچے ہوتے ہیں اسکرین پر، وہ کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا، چاہے کتنے اونچے درجے پر پہنچ جائے۔ تو اس نے کہا، نہیں، آپ اپنی البم کو دیکھیں، میں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، ان تصویروں کو میں نے کارٹون میں بدل دیا ہے، ایک ہنسی کی چیز بنا دی ہے کہ زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا اور یوں گزر گیا تو یہ ہنسنے والی بات ہے نا، کہ اتنا دردناک رونے والی؟ خواہ مخواہ آپ توجہ وصول کرتے ہیں، یہ صحت مند ذہن کی نشانی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ان کی بات تو ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ایک کارٹون کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور میرے بچے اور پوتے پوتیاں تالیاں بجاتے ہیں کہ دادا کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، کیسے کاغذ کے پیچھے بھاگے تھے۔ میں نے کہا، میں ایسے ڈھک ڈھک کرتا ہوا بھاگا تھا تو خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، وہ ہمارے علاقے ہوشیار پور کے ہیں، وہ جب بھی ہم میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں، جناب کیا وہ زمانہ تھا اور کیا گھٹائیں کالے نیلے رنگ کی ہوتی تھیں، کوہ شوالک کے اوپر آتی تھی اور ہر گھٹا کے آگے ایک بگلوں کی قطار ہوا کرتی تھی، یہاں پر وہ ساری چیزیں نظر ہی نہیں آتی، اور ہم کتنے خوبصورت آم وہاں کے کھایا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاؤں، اور میرے دوست جو ہوشیار پور کے رہنے والے ہیں مجھے معاف کریں کہ ہوشیار پور میں آم تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن اتنے کھٹے آم کہ آپ نے اپنی زندگی میں سلفورک ایسڈ دیکھا ہوگا، وہ بھی اس سے تھوڑا سا پھیکا ہوگا۔ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ یہ آم تو ایسے ہیں کہ اگر مردے کے منہ میں نچوڑ دیں تو اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا السلام علیکم۔ تو ایسے آم وہ ہوتے تھے، لیکن وہ وہاں رہتے تھے اور وہ ہمیشہ ایک ہی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب، آپ کو یاد ہے نا کہ وہ آم ہوتے تھے اور وہ نیلی گھٹائیں وہ یہاں پر نہیں ہوتی۔ وہ ایک گھر، ایک چھوٹی سی کوٹری تھی ہمارے ساتھ، ایک شیش محل، اس کے پاس بیچارے کرائے پر رہتے تھے۔ اس کو انگریزی زبان میں نوسٹلجیا کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پر کہانیاں بھی لکھتے ہیں، ناول بھی لکھتے ہیں، جو جگہ چھوڑ کر آئے ہوں، اس زمان و مکان کو جس کو آپ نے ترک کر دیا ہو، یا جو ماضی میں آپ کی زندگی میں سے گزرا ہو اور آپ اداسی کی حالت میں اس کو یاد کرتے ہوں، اس کو نوسٹلجیا کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی پکی نشانی یہ ہے کہ اگر نوسٹلجیا کے مریض سے، جو آپ کو یادوں کی کہانیاں، افسانے، ناول لکھتا ہے، اس سے اگر یہ کہا جائے کہ چل تجھے اس جگہ واپس لے چلتے ہیں، تو کبھی نہیں جائے گا وہاں پر، کیونکہ یہاں پر اتنی آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے دوست ہمیشہ وہی پرانے زمانے کی بات دہراتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ سارے ہوشیار پور میں 3، 4 یا 10 آم میٹھے مل ہی جاتے تھے، لیکن اس وقت تو میں اس سے کہتا ہوں، نوسٹلجیا والے بندے سے، کہ تم اس کو یاد کرتے رہتے ہو اور دکھی ہوتے رہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ اب تم کہاں ہو؟ تو وہ کہتا ہے، آج کل میں ملتان میں ہوں اور میرے 2 آموں کے باغ ہیں۔ سچ؟ وہ مالک ہے اس کا؟ ایک تو سمر بہشت کا باغ کا ہے اس کا، اور ایک انور رٹول کا باغ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیا، مجھے افسوس ہے کہ یہاں ہم اسے بیچ نہیں سکتے، میں اسے ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن ان دونوں بڑے باغوں کے باوجود جن کا میں مالک ہوں، وہ جو آم ہوتے تھے نا، وہ مردے کے منہ میں نچوڑنے والے ہوتے تھے، وہ میں ضرور یاد کروں گا۔ یہ ناشکر گزاری کی بات نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بابوں کے کہنے کے مطابق ایک ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کبھی کبھی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے ہوں، وہ اس کے زیادہ سے زیادہ فوٹو کھینچ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب بھی آپ سے ملتے ہیں، اچھے بھلے ہیں، خیریت کے ساتھ ہیں، پہلے کے مقابلے میں 10 گنا بلکہ 100 گنا زیادہ آرام میں ہیں، لیکن وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کئی خواتین کرتی ہوں گی کہ بہت مشکل میں وقت گزارا،
اس صورتحال سے نکلنے کے لیے پھر ایک صحت مند ذہن اور ایک صحت مند روح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ روحیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ بابے فرماتے ہیں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ آپ کو کسی وجہ سے دوزخ میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں سے بھاگ کر گزرنے کی کوشش کریں، وہاں کھڑے ہو کر اس کے فوٹو نہ اتارنے لگ جائیں اور ان کے البم تیار کر کے لوگوں کے سامنے، جیسے فقیر دردناک نہیں دیکھے آپ نے، کچھ تو ہوتے ہیں پٹی لپیٹ کے ٹنڈے ہاتھ دکھا کے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ تقریباً خواتین و حضرات، اسی طرح سے وہ لوگ جو آپ کے دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ایسی کہانی سنا کر آپ سے جذبہ ترحم، آپ کی توجہ کی بھیک مانگتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے خدا ہم کو اس قسم کی مصیبت میں یا اس قسم کے عارضے میں مبتلا نہ کرنا۔ اگر ہمارے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو ہم وہاں سے بھاگ کر گزریں اور پھر اس کا ذکر نہ کریں کہ آتا ہے وقت اور پھر گزر جاتا ہے۔ چنانچہ ان بڑے لوگوں کے قصے جب آپ بیان کرتے ہیں، ہمارے اولون اور سابقون کے، تو ان کی زندگیوں میں آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کی سب سے عرفہ چیز یہی ملے گی کہ وہ اپنے گزرے ہوئے دکھوں کا اور تکلیفوں کا ایسے اظہار نہیں کرتے تھے۔ بڑا انسان بننے کے لیے انسان کو وہ مثبت پہلو پیش کرنے چاہیے جو اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہم میں تھوڑی تھوڑی سی عادت پیدا ہو چکی ہے۔ اب ہمارے ملک کے لوگوں کے دکھ تکلیف ناآسودگی کا اظہار بہت زیادہ ایگزیجریشن کے انداز میں، بہت زیادہ مبالغہ آمیز انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔